आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बेगम दानिया शाह जो इल्ज़ामात लगा रही हैं, अपनी आप बीती बता रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, इन्हीं से पूछते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ, नशा नहीं छोड़ सकता। रुखसती के कितने अरसे के बाद उन्होंने आप पर तशद्दुद किया? पहले दिन तो रात को लेट टाइम पहुँचे थे तो सो गए थे, उसके दूसरे दिन स्टार्ट हुई थी। ऐसी बातें हैं कि मैं अभी मीडिया पे ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती। हमारी जिंदगियों को भी खतरा है। इनके पीए है, उसने धमकियां दी हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान जाफरी और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बेगम दानिया शाह आजकल सोशल मीडिया की ख़बरों की जीनत बनी हुई हैं। इन ख़बरों के पीछे कितनी सदाकत है, ये जो इल्ज़ामात लगा रही हैं या ये जो कहानी या ये जो अपनी आप बीती बता रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, इन्हीं से पूछते हैं कि ये जो आप तशद्दुद और नशे और इस तरह की जो सब बातें आपने कही हैं, क्या ये सच है? वाकई ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल वाकई हुआ है। कौन ऐसे अपना मजाक उड़वाता है दुनिया के सामने? नहीं, कुछ कहते हैं ना कि शोहरत के लिए इस तरह से किया जा रहा है, बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? वो तो मेरा खावंद है, मैं उसको क्यों बदनाम करूँगी? मैं पागल हूँ? क्योंकि उसने किया है ना, उसने मुझे इरिटेट किया है, उसने जलील किया है। उसने पहला कदम उसने उठाया है, फिर मैंने उठाया है। उसने यहाँ पे पुलिस वालों को फ़ोन किया है। यहाँ पे तो जाहिर बात है ना, यहाँ पे उसने फ़ोन किया और फिर मैं कुछ भी ना करूँ, अपने हक़ के लिए भी ना लड़ूँ, तो फिर आपको पता है इज़्ज़त के लिए हर इंसान को गैरत होती है, उठ जाता है, वो अपनी इज़्ज़त के लिए तो लड़ते हैं ना। आपके साथ उनका रिश्ता हुआ कैसे? उनकी अप्रोच यहाँ तक कैसे हुई? जैसे कि जब हमारी शादी हुई थी तो सब लोगों ने कहा था कि बाबा के थ्रू हुआ था, मिलाद पे आए थे ये लोग, तो वहीं से शादी हुई थी हमारी। ये हमारे पास आए थे तो हमारा रिश्ता हुआ हम दोनों का। मैंने आज से पहले इनको देखा तो नहीं हुआ था, ये इन्होंने ख़ुद अपनी तरफ से लगाया था कि ये मेरे आइडियल हैं या ये वो कुछ भी, ये जैसे कि इनकी आदत है झूठ बोलने की, मीडिया के सामने सच्चा बनने की, तो इस वजह से। जब आपकी रुखसती होगी और वहाँ आप जब चली गई तो वहाँ माहौल कैसा पाया शुरुआती दिनों में? माहौल वहाँ पे सही था। हम इस्लामाबाद गए थे जहाँ पे ये रहते हैं, लेकिन कराची का माहौल सही नहीं था। कराची में एक ऐसा रूम था, बिल्कुल छोटा सा रूम था, मेरी फैमिली देख के आई है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा टाइम भी आता है और बुरा भी आता है, गुजारा करो अभी। तो आपको पता है कि सराय के लोग कैसे होते हैं, हर चीज़ पे गुजारा करते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ पे भी गुजारा करते हैं, लेकिन जब इज़्ज़त पे बात आ जाए तो सराय के लोग रुकते ही नहीं हैं, अपने हक़ के लिए वो लड़ते हैं। कराची वाले घर में उनके अफराद कौन कौन से थे उस घर में? उनमें तकरीबन 8 से 9 आदमी थे और वाहिद अकेली मैं लड़की थी, सिर्फ़ अकेली मैं, कोई मुलाजमा कोई लड़की नहीं, सारे आदमी थे। मैं उनको कहती थी कि मुलाजमा रखवा दें जिनसे मैं अपनी हर एक बात शेयर कर सकूं, लेकिन कोई भी नहीं थी। तो वो 8 से 9 आदमी जो थे वो उनके रिलेटिव्स थे, नौकर चाकर थे, कौन थे? नौकर थे, पीए थे उनके। उनके बहन भाइयों में, माँ बाप में, रिलेटिव्स में कोई उनके घर रहता था उस टाइम? नहीं, कोई भी नहीं, गैर थे सब। तो मामले का बिगाड़ जो है, इख्तलाफात शिद्दत कहाँ इख्तियार की है? उन्होंने इस यहाँ पे की कि वो नशे करते थे और मैंने इनको एक बार बोला कि मुझे ना आप ना नशे छोड़ दें, मैं आ जाती हूँ। तो इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ, नशा नहीं छोड़ सकता। अभी इसकी बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मेरे पास है पड़ी, सबूत हर किस्म के हैं पड़े मेरे पास। शुरुआती दिनों में हमने देखा था टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर आपकी ऐसी वीडियोज़ आती थी जिसमें आप बहुत खुशहाल लग रही थी, ठीक है? तो उसके वीडियोज़ से पहले से ये सब कुछ चल रहा था, आप पोशीदा रखती आ रही थी, या वीडियोज़ जो आप अपलोड करती थी उस खुशहाली के बाद ये सब मामलात ख़राब हुए हैं? लेकिन जब इंसान कैमरे पे आता है ना तो वो खुश आता है। सही है, दुनिया को दिखाने के लिए इंसान बहुत अच्छा बन के आता है, लेकिन रियल लाइफ में जो होता है ना वो सिर्फ अल्लाह को पता होता है, उस इंसान को पता होता है, और जो इंसान उसके साथ रह रहा होता है उसको पता होता है। रुखसती के कितने अरसे के बाद उन्होंने आप पर तशद्दुद किया? दूसरे दिन बाद। पहले दिन तो रात को लेट टाइम पहुँचे थे तो सो गए थे, उसके दूसरे दिन स्टार्ट हुई थी। मुझे लगा था ये आलिम है, ये मुझे अच्छी से अच्छी तरबियत देंगे जो कि मुझे नहीं मिली। कुरान पाक मैं सही से नहीं पढ़ पाई या कुछ भी। इसने कहा था, वादे किए थे इसने कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, तुम्हें अच्छी सी क्वालिफ़िकेशन दूँगा, तुम्हें इज़्ज़त दूँगा, तुमसे कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा, एक अच्छा खामन जो होता है ना उस ऐसा बन के तुम्हें मैं दिखाऊँगा। लेकिन ये सब बातें झूठ थी। तो मैं कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आमिर लियाकत के जहाँ से मैं कोई भी ना आए। एज डिफरेंस था, ठीक है, तो आपको इस तरह से कोई कंपैटिबिलिटी इशू उस स्टार्टिंग में भी आपको मसला नहीं हुआ?
مجھے مسئلہ بہت ہوا ہے لیکن ہم نبھانے والے لوگ ہیں نا, تو ہم نبھاتے ہیں. جو خرچہ ہے, جو پاکٹ منی ہوتی تھی یا جو بھی جیب خرچ تھا, وہ دیتے تھے؟ دیکھیں گھر پہ تو نہیں دیتے تھے, شاپنگ کے لیے دیتے تھے تو پورے دیتے تھے, جو کہ جاؤ ہم نے اس نیوز میں جانا ہے, ہم نے اس انٹرویو میں جانا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا, ان کے دیتے تھے. گنے ہوئے تقریباً 4 سے 5 ڈریس لے کے دیے ہوں گے انہوں نے, اور گھر پہ کوئی خرچہ نہیں دیتے تھے. اور جب میں یہاں پہ آتی تھی تب جیسے کہتے ہیں نا سائیکی میں کہ آپ دے نمبر بڑھیں دے بندہ, یہ وہی کام تھا, اپنے نمبر بناتا تھا میری فیملی کے سامنے کہ میرے جیسا کوئی ہسبینڈ ہے ہی نہیں, دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جیسا میں ہوں. سوشل میڈیا پر بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں, جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ گیسٹ ہاؤس والی آڈیو کلپس جو ہیں وہ لیک ہوئی ہیں, اس میں بظاہر یہ پیش کیا گیا کہ وہ آپ ہیں, ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں انسان کسی کی پکچرز بھی بنا سکتا ہے, ایزیلی بنا سکتا ہے, فیک بنانی ہو. کافی ساری ایکٹرز کی بھی بنا چکے ہیں, کافی لوگ بنا چکے ہیں, تو میں نہیں کہنا چاہتی اس معاملے میں کوئی, میں اس کو جواب بھی نہیں دینا چاہتی کیونکہ وہ ہر حد تک جائے گا. جو اپنی پہلی بیویوں کی حدیں پار کر چکا ہے, جو دنیا کی نظر میں اتنا گھٹیا بن چکا ہے, جس کو عورت کی عزت کا نہیں پتہ, وہ انسان میری نظر میں صحیح نہیں ہے. میں ان کے نوکروں کے ساتھ جاتی آتی اتنا نہیں تھی, لیکن ایک اس کا نوکر تھا جو میرے ساتھ ہر ٹائم رہتا تھا. میں باہر جاتی تھی تو ہر ٹائم رہتا تھا, مجھے خود یہ زبردستی بھیجتا تھا, کہتا تھا جب تک میں فون نہ کروں تب تک تم نے گھر نہیں آنا, اور آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ مجھے بتانا. ایسے کیا کام کرتا تھا جو آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ میں اس کو بتاتی تھی. ان کے کسی نوکروں میں سے یا ان کے کسی بھی جو گھر میں فرد تھے, ان میں سے آپ کو کوئی ہراسمنٹ کا کچھ اس طرح سے ایکسپیرینس ہوا, انہوں نے کچھ کیا اس طرح سے؟ نہیں دیکھیں میں ان سے اتنی بات چیت نہیں کرتی تھی, میں ڈر کے مارے ایک روم میں ہی رہتی تھی. جب مجھے کھانا کھانا ہوتا تھا تب میں چلی جاتی تھی باہر, وہ بھی اس کو ساتھ لے کے جاتی تھی کہ بھائی میرے ساتھ چلو ہم کھانا کھاتے ہیں, باہر جا کے باہر بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں, کیونکہ روم میں تو نہیں کھایا پیا جا سکتا. وہ تو 10 12 13 دن روم کی صفائی بھی نہیں کرواتا تھا. میں ایسی باتیں کہ میں ابھی میڈیا پہ ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتی, کیونکہ وہ تو بہت کچھ کہہ سکتا ہے, وہ تو میڈیا میں عام ہی ہے, مطلب کوئی بھی غلط بات کہہ سکتا ہے. میں تو عورت ذات ہوں, میں تو اپنی عزت کو بھی دیکھوں گی, اور میں ایسی غلط بات تو نہیں کر سکتی نا. ابھی میں اس کے نکاح میں ہوں تو بس ابھی تو میں اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کر رہی. اگر وہ کرے گا تو میں مجبور ہو جاؤں گی کرنے کے لیے. عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کس کا تھا, بذات خود آپ کا یا آپ کے والدین کا؟ پہلے وہ مجھے تقریباً جب سے میری شادی ہوئی تھی نا, وہ مجھے کہتا تھا میں تمہیں طلاق دوں گا, میں تمہیں طلاق کے پیپر دیتا ہوں, تم سائن کر دینا, میں تمہیں یہ. پھر کچھ دن پہلے اس نے کہا کہ میں تمہیں نا عید کے بعد طلاق کے پیپر بھیج دوں گا, تم سائن کر دینا. اس نے میرا خود مائنڈ بنوایا. پھر میں نے اپنے فیملی کو ہر ایک بات بتائی, پہلے نہیں بتاتی تھی, پھر ہر ایک بات بتائی, اس کی ہر ایک چیز میں نے مما کو بابا کو دکھائی. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ انسان صحیح نہیں ہے, تو تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا. میں نے کہا آپ نے تو تربیت دی ہے کہ انسان برا ہو تو اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے, ایک نہ ایک دن وہ اچھا ہو جائے گا. میں نے بہت کوشش کی اچھا بنانے کی, لیکن وہ مجھے برا بنا سکتا ہے, میں اس کو کبھی اچھا نہیں بنا سکتی. 100 نسلیں بھی پیدا ہو جائیں نا, اس کو اچھا بنانے کے لیے کوئی بھی نہیں بنا سکتا. سوشل میڈیا پر کافی ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے شہرت کے لیے ان سے شادی کی, پیسے کے لیے کی, یا پھر آپ کی لو میرج ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں شہرت کے لیے کرنی ہوتی نا, پیسے کے لیے کرنی ہوتی نا, 1 سال میں اس کے ساتھ رہتی, میرے پاس شہرت بھی آ جاتی, پیسہ بھی آ جاتا, اور میں اس کی یہ بے عزتیاں یہ سب نہیں کر رہی ہوتی جیسے کہ وہ میری کر رہا ہے اس ٹائم. یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد ایک پردے میں ہوتے ہیں, مطلب کہ عورت مرد کا پردہ ہوتا ہے, کسی کو بتانا نہیں ہوتا, ہر بات مطلب اپنے تک رکھنی ہوتی ہے. میں نے ہر بات رکھی, یہ میری مما بابا کو کہہ دیتا تھا, ہر بات کہہ دیتا تھا, میری غلطی نہیں ہوتی تھی. جیسے کہتے ہیں نا دوگلا انسان, یہ دوگلا انسان بن جاتا تھا. پروف کس چیز کے ہیں آپ؟ یہ جسٹ اتنا بتا دیں کہ کس چیز کے, تشدد کے پروف ہیں, نشہ کرنے کے پروف ہیں, یا ٹارچر کرنے کے پروف ہیں, یا دھمکی کے پروف ہیں, کس چیز کے پروف ہیں؟ سب کے ہیں. 11.5 کروڑ کا آپ نے وہ میں نے دیکھا ہے اس کا وہ مطالبہ کیا ہے, تو یہ کس بیس پر کیا ہے؟ میں نے اس بیس پر کیا ہے کہ کل کو وہ مجھ پہ الزام نہ لگائے کہ میں نے اس کو گاڑی دی, میں نے اس کو گھر دیا, یہ لے کے فرار ہو گئے. لیکن نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اس وجہ سے لکھوایا کہ کل کو مجھ پہ بلیم نہ ہو کہ اس نے چوری کی یا کچھ بھی کیا تو اپنی حفاظت کے لیے کیا. مجھے اس بندے کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے, اگر میں اب لوں تو حرام ہے. انہوں نے کہا کہ میرے لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں اگر میرے میں نشہ ثابت ہو جائے تو. دیکھیں نشہ 24 گھنٹے رہتا ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے, 24 گھنٹے رہتا ہے, اس کے بعد انسان نارمل ہو جاتا ہے. تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے, اب وہ 2-3 دن نہیں کرے گا, جب تک یہ بات چل رہی ہے نا تب تک تو نہیں کرے گا. ویسے اتنا رہ بھی نہیں سکتا, وہ کرے گا
ایک نہ ایک دن کرے گا، لیکن ابھی بریک لے گا وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ دنیا چھوڑ سکتا ہے، نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ۔ نشہ کس چیز کا؟ نشے میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ نے آنکھوں دیکھا ہے انہیں، یا کسی سے سنا ہے، یا تھکاوٹ کو آپ نے دیکھ لیا ہو کہ وہ نشہ ہے؟ دیکھیں وہ مجبور کرتا تھا مجھے بھی کرنے کے لیے، جسٹ میں ایکٹنگ کرتی تھی، صحیح ہے، اور میرا کوئی ایسا سین نہیں تھا نشہ کرنے کا، نہ میں کرتی ہوں، نہ میرے والدین نے مجھے سکھایا کہ تم نشے کرو۔ تو آپ کے حق مہر میں کیا کیا آپ کے والدین نے لکھوایا، آپ کو کچھ ہے اندازہ؟ اس نے 2.5 لاکھ لکھوایا ہے حق مہر، مطلب دینا، وہ بھی اس نے نہیں دیا، بس حق مہر یہی تھا، اور اس نے وعدے کیے تھے جو کہ اس نے کبھی پورے کیے نہیں۔ جانتا ہوں ان کی والدہ سے کہ اس سب کے پیچھے ماں ہونے کے ناطے وہ کیا کچھ محسوس کر رہی ہیں، اور بات میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی انہیں لگتی ہے۔ ہم نے بڑے محبت سے، بڑے خلوص سے اسے چنا تھا، جیسے اس نے دین کی باتیں سنائی، پوری رات ہماری ملاقات ہوئی تو پوری رات ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے رہے، خوش رہے، کہ ہم نے سمجھا کہ اس جیسا اللہ والا بندہ کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اس نے سنائی کہ میرے بیویاں اتنے کروڑ لے گئی ہیں، اتنے گھر لے گئی ہیں، یہ وہ ساری کہانیاں اس نے سنائی، تو ہم نے سمجھا بھئی اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو اسے لوٹا گیا ہے۔ تو ہم نے اسے کہا بیٹا آپ فکر نہ کریں، اس نے کہا بھئی اب میرے پاس امی پیسہ نہیں ہے، میرے پاس بس ایک گھر ہے، تو آپ کیسا رہنا؟ میں نے کہا بیٹا ہمیں نہ فیم کی ضرورت ہے، نہ ہمیں گھر کی ضرورت ہے، چلو گھر ہے تو صحیح نا۔ کہہ رہے وہ میں بنواؤں گا، ابھی بنا نہیں ہے گھر میں۔ ہم نے کہا ہمیں قبول ہے، تو وہ چھوٹا گھر ہے بڑا گھر ہے ہمیں قبول ہے، آپ ہماری بیٹی کو خوش رکھیں۔ تو اس نے سارے وعدے کیے، اس نے کہا جو گھر ہے وہ بھی میں دانیہ کو دوں گا، جو گاڑی ہے وہ بھی میری، میں MNA ہوں، میری شہرت ہے، تو میں اپنی بیوی کو ایسے تو نہیں رکھوں گا نا، تو میں اپنی بیوی کو بہت اچھے طریقے سے رکھوں گا، سارے وعدے کیے تھے۔ تو میں اس میں حق مہر میں 2.5 لاکھ لکھواتا ہوں۔ ہم نے کہا جیسا بیٹا آپ کریں ہمیں قبول ہے۔ جب ہم نے بیٹی کو بھیجا وہاں پہ، تو اس نے جناب وہاں سے آئس کے نا وہ پکچر بنا کے بھیجی کہ امی جو عالم آپ نے چنا تھا یہ وہ ہے جو مجھے آئس کرا رہا ہے کہ یہ پیو۔ آئس جو ایک نشہ آور چیز ہے، ہاں، ہمیں نام ہی نہیں آتے، تو وہ بولتا تھا تو ہم نے سیکھا ہے کہ یہ آئس ہے، اور کوئی اور نشہ ہے، پتہ نہیں وہ بوتل کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ اس نے کہا پتہ نہیں کون سی وہ چیزیں ہیں، وہ بھی اس نے کہا کہ یہ بھی پلا رہا ہے، سگریٹ بھی پلا رہا ہے۔ تو اس نے ایسے ہاتھ کر کے نا سگریٹ بھیجی، تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں کافی ڈپریشن میں بھی آ گئی۔ پھر بھی برداشت کر کے میں نے اپنی بچی کو سمجھایا نہیں بیٹا یہ بات میڈیا پہ آئے گی، وہ بدنام ہوگا، آپ جیسا بھی ہے گزارا کرو، آپ جیسا بھی ہے گزارا کرو۔ تو اس نے کہا کہ امی یہ اب میں آئس تو نہیں کر سکتی، نشہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے مجھے مارے پیٹے، میں ہر ظلم اس کا برداشت کر سکتی ہوں، میں نشہ نہیں کر سکتی، آپ مجھے اس پہ نہ روکے، نہیں تو میں آپ کے بھی خلاف ہو جاؤں گی۔ میری بیٹی نے ہمیں کہا کہ میں آپ کے بھی خلاف ہو جاؤں گی کہ آپ عامر کے ساتھ ہیں۔ تو جب ہم بیٹی ادھر آئی ہے 1 مہینہ ہو گیا، بڑی مشکل سے اس کے اوپر پسٹل بھی رکھا دماغ پہ، تو رات کو 1 بجے جب یہ لڑائی کر کے آئی تو میں راستے میں جو ہے نا گاڑی لے کے پہنچی، پھر میں نے عامر کو کہا کہ آپ میری بیٹی کو مار رہے ہو تو میں وہاں پہ سب لوگوں کو اکٹھا کروں گی، آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہو۔ تو اس نے فوراً اپنے ڈرائیور بھیجے، گاڑی بھیجی، اسے کرایہ دیا، ادھر پہنچا دیا۔ 1 ہفتہ میری بیٹی ادھر رہی، میں نے پھر بائی ایئر ملتان سے اس کو واپس بھیج دیا۔ اس نے قسمیں کھائی کہ امی اب میں لڑائی نہیں کروں گا، میں اب اچھا بیٹا بن کے دکھاؤں گا۔ میں نے کہا چلو، میں نے بھی آپ کو اپنا اچھا اور سردار بیٹے کا لقب دیا ہے، آپ سردار بیٹے ہو، آپ جیسے عالم ہو، اچھے ہو، آپ کو تو دنیا کا سارے دین کا پتہ ہے، تو آپ وہی بنو نا، جو جیسا نام ہے آپ کا آپ وہی بنو، آپ برے بندے نہ بنو۔ پھر اس نے انٹرویو میں کہا تھا ٹی وی پہ کہ میں نے گاڑی دی ہے، ہم نے کہا کہیں یہ ہم پہ گاڑی کا الزام نہ لگا دے، تو ہم غریب لوگ ہیں، ہم کہاں سے گاڑی بھریں گے، اور یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو گھر کے پیپر دیے، اس نے چھپا لیے، میں نے گھر بھی اس کے نام کیا ہے۔ تو یہ ہم نے سارا کچھ اس لیے لکھوایا ہے کہ یہ ہم پہ الزام نہ لگا سکے کہ بھائی سارا کچھ اس کے پاس ہے، گاڑی بھی اس کے پاس ہے، گھر بھی اس کے پاس ہے، جو سونا جو چیز بھی ہے، یہ 2 کپڑوں میں اللہ اللہ کر کے جان چھڑا کے آئیے۔ وہ بھی ہم نے بہانہ بنایا ہے کہ ہماری چھوٹی نواسی پیدا ہوئی ہے کہ خدا کے لیے اس کو آنے دیں بیٹا، اس کو آنے دیں، یہ 2 دن کے بعد آ جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر بھی ہم کوشش کرتے رہے ہیں، اگر یہ صحیح رہ جاتا، اگر یہ ہمیں ٹارچر پرسو نہ کرتا تو آج یہ دن نہ ہوتا،
ہم پھر بھی گزارا کرتے رہتے. عالم تھا, ہم نے اس پہ اعتبار کیا, اس نے اعتبار توڑ دیا. اب وہ گندی وائس بنا کے میری بیٹی کی بھیج رہا ہے, اور گندے گندے جو ہے تصویریں, اتنے گندے گندے الزام لگا کے بھیج رہا ہے. بھی تمہارے نکاح میں ہے, اب تم اتنے اچھے ہو تو اپنی بیوی کو ایسے بدنام کرتے ہیں جیسے تم کر رہے ہو. اچھا, جتنے بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا یا جو یہ بیان کر رہی ہیں, جیسے آپ بھی کر رہی ہیں, اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں, اور آپ کو کنفرم ہے کہ آپ ثابت کر دیں گے عدالت میں؟ اتنے ٹھوس شواہد ہیں, پروف ہیں آپ کے پاس؟ بالکل ہیں, ہم سچ پہ ہیں, ہم جھوٹ پہ نہیں ہیں, ہم سچ پہ ہیں. ہمارے پاس سارے پروف ہیں, جو بھی عدالت کہے گی ہمارے پاس ہے. ہماری زندگیوں کے بھی خطرہ ہے. ان کے پی اے ہے, اس نے دھمکیاں دی ہیں, باقاعدہ وائس ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے طوبہ کو بھی نہیں چھوڑا, میں نے ہانیہ کو بھی نہیں چھوڑا, میں نے بڑی ان کی بیوی بشرا کو بھی نہیں چھوڑا. ان کے اس چیز کے بھی وائس ہیں. ہمارے پاس سب پروف ہے, لہٰذا ہم یہ اوپن نہیں کرنا چاہتے. وہ ہماری باتیں ظاہر ہے سن رہا ہوگا انٹرویو میں, ہمیں ڈیورس دے دے, بس بات ختم.